अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिए क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सुकून और शांति से इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो यकीनन आपने मेरी जुनूनियत की किस्त नंबर 2 पढ़ या सुन ली होगी। तो बताइए आपके तुक्के कितने दुरुस्त निकले। वैसे मैं देख रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है भी, ये तो बहुत बुरी बात है कि आप कहानी पढ़ें, सुनें और बग़ैर हमारी कोशिशों पे अपनी राय का इज़हार किए बग़ैर चले जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी तीसरी किस्त पढ़ने के बाद आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते और चलते हैं नावल की किस्त नंबर 3 की तरफ। पिछली किस्त में आपने पढ़ा कि जामिया और फ़ाहम की मंगनी हो चुकी है। आइए अब उससे आगे पढ़ते हैं। क्या तुम्हें जामिया और फ़ाहम की मंगनी से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा? तुम्हारा ये खामोशी भरा अंदाज़ मुझे किसी बड़े तूफ़ान का पता दे रहा है। यासिर ने अर्ज़म के ऑफ़िस में दाखिल होते उससे मुखातिब किया था, जो बड़े पुरसकून अंदाज में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा सामने रखी फ़ाइल का जायज़ा ले रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? अपना बिज़नेस छोड़कर जामिया की बेवफाई का रोक लेकर सहराओं में निकल जाऊं? अर्ज़म ने फ़ाइल बंद करके टेबल पर पटखते खशमगी निगाहों से यासिर को घूरा था। वो अच्छे से समझ रहा था कि यासिर उससे क्या उगलवाना चाहता है, मगर अर्ज़म हमदानी जैसे गहरे शख्स के राज का पता लगाना इंतहाई मुश्किल अमर था। 5 साल तक जामिया उसकी मंगेतर रहने के बावजूद अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई थी कि अर्ज़म हमदानी उससे मोहब्बत करता भी है या नहीं। अर्ज़म हमदानी दुनिया का मुश्किल तरीन इंसान था। उसके करीबी लोगों को यही लगता था कि शायद वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या करना चाहता है। तुम बहुत पहले से जान गए थे ना कि फ़ाहम और जामिया एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। यासिर की खोजती निगाहें मुसलसल अर्ज़म के चेहरे पर जमी हुई थीं कि शायद असल बात का सुराग ले ले। तो तुम्हें आनी ने भेजा है ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अर्ज़म को समझने में एक पल लगा था। दुनिया में एक वही हस्ती थी जो उससे बेलौस मोहब्बत करती थी और अपने से ज़्यादा उसकी परवाह थी उन्हें। इसीलिए उसकी मंगनी टूटने की खबर और फिर फ़ाहम और जामिया के एक होने का सुनकर वो यूरोप की वेकेशन आधे में ही ख़त्म करती वापस आ गई थीं। मगर अर्ज़म का ये नॉर्मल अंदाज़ उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। वो बहुत अच्छे से जानती थीं कि अर्ज़म जामिया को पसंद करता है और जामिया से मिलने वाले इस धोखे पर अंदर से तकलीफ़ में भी होगा। मगर अर्ज़म का ये हर गम अपने दिल में ही दबा लेने वाली आदत उन्हें बहुत परेशान कर देती थी। उनके बहुत करीब होने के बावजूद वो उसके दिल का हाल जान पाने में नाकाम थी। यासिर अर्ज़म का बचपन का दोस्त था और उसी की तरह अपनी एक मल्टीनेशनल फ़र्म भी चला रहा था। आमना बेगम आनी ने यासिर के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि किसी भी तरह पता लगवाए असल माजरा क्या है, मगर यासिर भी इसमें बुरी तरह नाकाम हो रहा था। अर्ज़म हमदानी से जीत पाना भला आसान काम कहाँ था? तुम आनी को तो सब बता दो, बेचारी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हो रही हैं। यासिर ने उसे एहसास दिलाना चाहा। जो बताना था तुम्हें और आनी को बता चुका हूँ। इससे ज़्यादा बताने को मेरे पास कुछ नहीं है। अर्ज़म संजीदा तासुरात के साथ बोलता अपनी कुर्सी से उठा था। सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहे हो तुम। सब लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि अर्ज़म हमदानी से धोखा करने वाली उसकी साबका मंगेतर और उसका बेस्ट फ्रेंड अभी तक कैसे बचे हुए हैं। अर्ज़म हमदानी ने इतनी आसानी से उन्हें मुआफ़ कर दिया, वो भी इतने बड़े धोखे के बदले। यासिर ने खिड़की की जानिब रुख करके खड़े अर्ज़म की चोरी पे पुश्त को घूरते उसे आगाह किया था। हर इंसान को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और उन दोनों ने भी अपना वही हक़ इस्तेमाल किया है। मैं भला उन्हें कुछ क्यों कहूँगा? अर्ज़म ने भाप उड़ाती काफ़ी का मग होंठों से लगाते जवाब दिया था, जिस पर यासिर ने फटी पट निगाहों से
اعظم کو گھورا تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو جو پوری دنیا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے؟ پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب پکا یقین ہو چکا ہے تمہیں واقعی روگ لگ گیا ہے، اسی لیے اپنے مزاج کے بالکل خلاف باتیں کر رہے ہو۔ یاسر کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا۔ تم میرے پورے 25 منٹ 40 سیکنڈ برباد کر چکے ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ میرا قیمتی وقت ان فالتو کی باتوں میں ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اعظم چند منٹوں میں ہی گرم ابلتی کافی ختم کرتا واپس کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ تم جتنا مرضی چھپا لو، میں اصل بات کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ یاسر اپنی جگہ سے اٹھتا اسے گھورتے ہوئے بولا، گڈ، کیری آن۔ وہ اعظم ہی کیا جو کسی کی دھمکیوں کی پرواہ کر لے۔ آبگینے کم ہیئر۔ آبگینے نائٹ ڈریس میں ملبوس، کانوں میں ہینڈ فری اڑستے لان کی جانب بڑھ رہی تھی جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے داؤد صاحب نے اسے دیکھتے فوراً آواز دی تھی۔ آبگینے نے اکتاہٹ کا بھرپور اظہار کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس جانب قدم موڑ دیے تھے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی پوش میں کھڑی گاڑی کی حالت دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے بلوایا تھا۔ اس کے علاوہ بھلا ان کو اپنی اکلوتی اولاد کا خیال تھا ہی کہاں؟ جی بولیں۔ آبگینے نے ان کے قریب بیٹھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ یہاں میرے پاس آئیں۔ داؤد صاحب نے انتہائی محبت پاش لہجے میں اسے مخاطب کرتے بلایا تھا، جس پر نہ جانے کس احساس کے زیر نظر آبگینے ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو بہت کالز کی تھیں مگر شاید آپ کے لیے میری کال اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آبگینے کے منہ سے شکوہ نکلا تھا۔ اوہ ہو، میرا بیٹا تو لگتا ہے کافی ناراض ہے اپنے بابا سے۔ میں پوچھتا ہوں شاکر سے، اس نے آپ کی کال میں اتنی لاپرواہی کیسے برتی؟ ابھی معاف کر دو اپنے بابا کو۔ داؤد صاحب اس کا پھولا چہرہ دیکھ کر اسے محبت سے اپنے سینے سے لگاتے بولتے اس کی ناراضگی کافی حد تک کم کر گئے تھے۔ آبگینے نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر بکھیر کر سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ اس نے اب اپنے بابا سے وقت نہ دینے کا شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا اور آہستہ آہستہ ان سے کافی دوری پر ہو گئی تھی، جو بات وہ اپنی مصروفیت میں بالکل بھی نوٹ نہیں کر پائے تھے۔ کچھ دیر اپنے بابا کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ بہت نظر انداز کرنے کے باوجود اس کے ذہن سے ایس پی میرام کمال کی کہی بات نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر وہ پولیس والا اس کے بابا سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کوشش کے باوجود آبگینے اس شخص کی شبیہ اپنے ذہن کے پردے سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، ہر گزرتے لمحے کے بعد جو مزید پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھ لیں، آپ کے باقی پوتے پوتیاں گھاس بھی نہیں ڈال رہے مجھے، اور آپ کا کہنا ہے کہ بہت پیار کرتے ہیں یہ مجھ سے۔ مہر ماں ہمیشہ کی طرح اپنے دودھیال والوں کے فنکشن میں آ کر بہت زیادہ بور ہو رہی تھی، جو حد درجے ماڈرن اور مغربی کلچر کے شیدائی اپنا رہن سہن بالکل بدل چکے تھے، بلکہ مہر ماں کے مطابق انہوں نے مغربی کلچر کو بھی مات دے دی تھی۔ اپنی تایا چچا کی بیٹیوں کو قابل اعتراض حد تک کھلے گلوں اور بنا دوپٹے کے دیکھ مہر ماں نے جھرجھری سی لی تھی۔ رکو، میں ابھی ان کی خبر لیتی ہوں۔ فہمیدہ بیگم کو بھی یہ سب انتہائی ناگوار گزر رہا تھا۔ دادو پلیز رکیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسے ہی تماشا بن جائے گا۔ مہر ماں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا، جب اس کی روحانسی صورت دیکھ کر فہمیدہ بیگم کو اس کی ماننی ہی پڑی تھی، ورنہ آج وہ سب مہمانوں کے سامنے ہی اپنی بہوؤں اور پوتیوں کی کلاس لینے کے موڈ میں تھیں۔ جب تھوڑی دیر بعد فہمیدہ بیگم کو اپنی ایک پرانی جان پہچان والی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتا دیکھ مہر ماں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ اس وقت مرجنڈا کلر کے سوٹ کے ساتھ سیاہ دوپٹہ سر پر اوڑھے سادگی میں بھی بہت سے لوگوں کی توجہ
اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک میک اپ کیا ہی نہیں تھا، نہ ہی اسے ایسا کوئی شوق تھا۔ اس کے پاس نیچرل بیوٹی ہی اتنی تھی کہ ان مصنوعی لوازمات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اسے۔ مہرماں ایک طرف الگ تھلگ بیٹھی دولاب کی منتظر تھی۔ وہ آج یہاں صرف اسے ہی منانے کی خاطر آئی تھی، جو اس سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ مہرماں بار بار متلاشی نگاہ پورے لان پر دوڑا رہی تھی، جب اچانک اسے بہت سارے ہنستے مسکراتے چہروں میں ایک چہرہ دولاب کا بھی نظر آ ہی گیا۔ لمحوں کے اندر مہرماں کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے جگمگاتے روشن دیے ایک دم ماند پڑ گئے تھے، جب اسے دولاب اپنی لندن سے آئی کزن کے ساتھ کھڑا ہنستا مسکراتا دکھائی دیا تھا۔ مہرماں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دولاب کے بازو سے لگی لڑکی کو دیکھا تھا۔ چست پینٹ شرٹ میں ملبوس اپنے گولڈن بالوں کو کھلا چھوڑے مہرماں کو اپنے وجود کی نمائش کرتی وہ لڑکی بظاہر خود سے زیادہ حسین لگی تھی۔ دولاب بھائی کی فرسٹ کزن ہے، ایک ہفتہ پہلے ہی شادی کرنے کی غرض سے اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آئی ہے۔ ان کا ارادہ لڑکے کو ساتھ لے جا کر وہیں اپنے ساتھ سیٹل کرنے کا ہے۔ خاندان کے سبھی لڑکوں نے بہت ٹرائی کیا، مگر صوفیہ کا دل تو دولاب بھائی پر ہی اٹک گیا ہے۔ وہ دولاب بھائی کو شادی کے لیے پرپوز بھی کر چکی ہے۔ مہرماں کی چچا زاد کزن اس کی کیفیت دیکھ کر اس کے قریب آتے اس کے سر پر بم پھوڑ چکی تھی۔ تم مزاح کر رہی ہو؟ دولاب کی تو مجھ سے منگنی ہو چکی ہے، وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مہرماں کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، اسے اپنی آواز اجنبی سی لگ رہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کل ذرا ذرا سی باتوں پر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، منگنی تو پھر کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ کون بے وقوف ہوگا جو صوفیہ جیسی لڑکی کی سنگت سے انکار کرے گا؟ تم اب اپنی منگنی ٹوٹی ہی سمجھو۔ فضا اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر استہزائیہ نگاہ ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مہرماں کو ارد گرد کا منظر دھندلاتا محسوس ہوا تھا۔ اسے وہاں کھڑا ہر شخص اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، فضا جھوٹ بول رہی ہے، دولاب میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مہرماں نے سختی سے اپنے آنسو پونچھتے دولاب کی جانب دیکھا تھا، جہاں اب دولاب موجود نہیں تھا۔ مہرماں نے اسے کال ملائی تھی۔ دولاب، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مہرماں نے بمشکل اپنے بھیگے لہجے پر قابو پاتے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میں کل ملتا ہوں تم سے، ابھی میں تھوڑا مصروف ہوں۔ دولاب نے اس کی مزید بات سنے بغیر کال ہی کاٹ دی تھی۔ دوسری جانب سے سنائی دیتے نسوانی کہکہوں کی آواز مہرماں کے آنسوؤں میں مزید اضافہ کر گئے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو شدید محبت کرتے تھے نا مجھ سے۔ فون بند ہو چکا تھا جب ٹوٹے پھوٹے لہجے میں مہرماں کے ہونٹوں سے شکوہ برآمد ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے قدرے سنسان گوشے میں جاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سر جی، اتنا کیا ڈرا دیا آپ نے MNA صاحب کی بیٹی کو کہ اس کا باپ اپنی بیٹی کے لیے سیکیورٹی مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرام جم میں بیٹھا اپنی معمول کی ایکسرسائز میں مصروف تھا جب اس کا ماتحت انسپکٹر بلال اس کے قریب آتے پرمزاح لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ دوسروں کے لیے وہ جتنا ہی کھٹور اور سنگ دل تھا، اپنے قریبی لوگوں کے لیے اتنا ہی نرم دل۔ اس کے نیچے کام کرتے لوگ جہاں اس کے روب میں تھے، وہیں اس کی اجازت سے اس سے بلا جھجک مذاق بھی کر لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ میں سمجھا نہیں۔ اپنے مضبوط کسرتی بازوؤں پر ٹاول ڈالتے اس نے ایک طرف رکھی بوتل ہونٹوں سے لگائی تھی۔ آپ گینے داؤد، سنا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ داؤد عامر کو اس کی بیٹی کے حوالے سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اس کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے MNA صاحب نے سندھ پولیس سے مدد مانگی ہے۔ بلال کی بات پر میرام کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اسے شوگر بھرا میٹھا جوس بھی کڑوا لگنے لگا تھا۔ تو یہ سب مجھے بتانے کا مقصد؟
میرام کو اس M&A اور اس کی بیٹی کے معاملات میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر ڈمبل اٹھاتا اپنی ایکسرسائز شروع کر چکا تھا۔ وہ سر، انہوں نے محکمے کے سب سے قابل آفیسر کی ڈیمانڈ کی ہے اور سننے میں آپ کا نام آ رہا ہے۔ بلال نے ڈرتے ڈرتے یہ الفاظ ادا کیے تھے، کہیں اس بات پر غصے میں وہ یہی ڈمبل اس کے سر پر نہ دے مارے۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایس پی میرام کمال ان باپ بیٹی کی حفاظت کرے گا جنہیں وہ خود ہی ختم کرنا چاہتا ہے۔ میرام اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ جم کے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ مگر معاف کیجیے گا سر، میں نے جو سنا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں کہ IG صاحب کو پورے محکمے میں آپ سے زیادہ قابل کوئی نہیں لگتا، تو وہ آپ کا نام ہی دیں گے نا۔ بلال نے اپنی جانب سے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، مگر میرام تو آگ کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ بلال کی پکار سنی انسنی کرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ مہرماں کو پچھلے 2 دن سے بہت سخت بخار تھا۔ نیہا اور آبگینیں دونوں ہی اس وقت ایسی پوزیشن میں تھیں کہ ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آ سکی تھیں، مگر فون پر تینوں دوستوں کا آپس میں مسلسل رابطہ تھا۔ ان کی زندگیوں میں چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چھوڑتی تھیں۔ مہرو، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی بخار پوری طرح سے نہیں اترا ہے، آرام تو بالکل بھی نہیں آتا نا تمہیں، چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ فہمیدہ بیگم اسے پھر سے کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر غصے سے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ مہرماں کا چہرہ 2 دنوں میں بالکل کملا سا گیا تھا۔ فہمیدہ بیگم کو اس نے ابھی دولاب کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ انہیں ایسی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی جس سے ان کی طبیعت پر اثر پڑتا۔ دولاب نے اس دن کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ مہرماں بھی اب مزید اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس سے کی جانے والی اس بے وفائی کا حساب ضرور مانگنا چاہتی تھی کہ اس کی محبت کے راگ الاپنے والا اچانک اس سے منگنی توڑنے پر کیسے تیار ہو گیا تھا۔ کیا دولت کے ترازو میں محبت اتنی سستی ہو گئی تھی کہ اسے کسی بیکار سی شے کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا؟ دادو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، پلیز مجھے ابھی جانے دیں، میں جلدی لوٹ آؤں گی۔ آج ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو ہے، اگر میری یہاں جاب ہو گئی تو بہت اچھا ہوگا۔ مہرماں نے کچھ اس انداز میں انہیں منایا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر پائی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ساتھ ساتھ مجھے اپنی خیریت کے بارے میں آگاہ کرتی رہنا۔ فہمیدہ بیگم نے مختلف دعاؤں کا ورد کرتے اسے اپنے رب کے حصار میں دیا تھا۔ مہرماں محبت سے ان کا گال چومتی باہر نکل گئی تھی۔ ٹیکسی لے کر 30 منٹ کا سفر طے کرتے وہ ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے آ اتری تھی۔ یہاں تو اتنی ماڈرن لڑکیاں پھر رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں میری دال گلے گی۔ مہرماں وہاں آتی باقی لڑکیوں کے ساتھ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ نیہا اور آبگینیں اسے کانفرنس کال کر کے اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ جب مہرماں کی کمزور سی آواز پر دونوں اپنا کہا نہیں روک سکیں۔ مہرو، بہت کیوٹ ہو یار تم۔ آبگینے کو اس کی سادگی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جو اپنے بے تحاشا حسن سے انجان ہمیشہ خود کو دوسروں سے کم تر ہی تصور کرتی تھی۔ تم دونوں نے کال میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کی ہے یا یوں میرا مذاق اڑا کر میری گھبراہٹ میں مزید اضافہ کرنے کے لیے؟ مہرماں ناراضی کا اظہار کرتے روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری دوست حسن اور قابلیت دونوں معاملوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس دراب گھامر کے علاوہ مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی اور ایسا بیوقوف ہوگا جو مہرماں سکندر کو ریجیکٹ کرے۔ مہرماں انہیں دراب کے حوالے سے سب بتا چکی تھی، جسے سن کر انہوں نے دراب کو جی بھر کر گالیوں سے نوازنے کے ساتھ شکر ادا کیا تھا کہ مہرماں کی جان ایسے لالچی شخص سے چھوٹ گئی ہے۔ اچھا، میں تم لوگوں سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ مہرماں آفس سے نکلتے شخص کو دیکھ کر انہیں خدا حافظ بولتی کال کاٹ گئی تھی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔
آپ سب کو بہت معذرت کے ساتھ انفارم کرنا چاہوں گا کہ اس پوسٹ کے لیے سلیکشن ہو چکی ہے۔ اب مزید انٹرویوز نہیں ہوں گے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم۔ پینٹ شرٹ میں مربوط بالوں کو ہیئر جیل سے سیٹ کیے اس شخص کے منہ سے نکلتے الفاظ پر مہرما کا دل چاہا تھا اس کا منہ توڑ دے۔ وہ بہت ساری کمپنیز میں انٹرویو دینے گئی تھی، مگر اتنا برا تجربہ اس کا کہیں کا بھی نہیں تھا۔ وہ اس 5ویں فلور پر سیڑھیاں چڑھ کر ہی آئی تھی، مگر اب اسی راستے سے نیچے جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی جب اچانک اس کی نظر ایک طرف بنی لفٹ پر پڑی تھی۔ تھینک یو اللہ جی، اس آفس میں کچھ تو اچھا ہوا میرے لیے۔ مہرما لفٹ کی جانب تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتی اس طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے بخار کی شدت پھر سے بڑھ گئی تھی۔ نکاہت کی وجہ سے اس کو چکر بھی آ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا کہ جا کر اندر بیٹھے یہاں کے باس کا منہ توڑ دے، جس نے اتنا وقت ذلیل کرنے کے بعد انٹرویو تک لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ لفٹ کا بٹن پریس کرتی ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑی ہوتے آنکھیں موند گئی تھی۔ تنہائی ملتے ہی اس کی دلنشین آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کچھ لمحوں بعد لفٹ رکی اور کوئی شخص فون پر بات کرتا اجرت میں اندر داخل ہوا تھا۔ مہرما اس کے آنے کا نوٹس لیے بنا اسی پوزیشن میں کھڑی رہی تھی۔ شکیل صاحب، کل کی ساری میٹنگز کینسل کر دیں۔ جی۔ فون پر بات کرتے ارزم کی نگاہیں سامنے کھڑی آنسوں میں بھیگی اس افسرا پر پڑی تھی جو ارد گرد سے بیگانہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارزم نے اس لڑکی کو آج سے پہلے اس آفس میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے آفس میں کھڑے ہو کر بھلا یہ لڑکی اس بری طرح سے کیوں رو رہی تھی؟ ارزم کو کافی عجیب لگا تھا۔ ایکسکیوز می مس، کیا میں آپ کی اس طرح رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ارزم نے فون کان سے ہٹا کر لفٹ کی دیوار بجاتے اسے مخاطب کیا تھا، جس پر مہرما ایک دم گھبرا کر سیدھی ہوئی تھی، مگر سامنے انتہائی مہنگا 3 پیس پہنے نک سے تیار کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا غصہ ایک بار پھر اود آیا تھا۔ جی، آپ لوگ میرے رونے کی وجہ ہیں، تو آپ کو اس بارے میں علم بھی ہونا چاہیے۔ شدید بخار میں ہونے کے باوجود میں یہاں جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی، مگر یہاں دولت اور عمارت کے نشے میں چور بیٹھے مادہ پرست لوگوں کو بھلا دوسروں کی مشکلات کی پرواہ ہی کہاں ہے؟ مجھے 2 گھنٹے یہاں بٹھانے کے بعد بغیر انٹرویو لیے یہ کہہ کر جانے کو بول دیا کہ ان کو ان کے معیار کی سیکریٹری مل چکی ہے، اب مزید انٹرویوز نہیں ہوں گے۔ میرے دل سے بد دعائیں نکل رہی ہیں یہاں کے بے حس باس کے لیے۔ گھٹیا، کمینہ، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کا، ویسے نام کیا ہے اس کا؟ مہرما ایک ہی سانس میں بولتے پل بھر کے لیے رکی تھی۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، ناک اور گال غصے سے لال ہو چکے تھے۔ ارزم ہمدانی۔ ارزم نے انتہائی دلچسپی سے اس سر پھیری مگر انتہائی سادہ لوح معصوم سی لڑکی کی بات سنتے دھیرے سے جواب دیا تھا، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کو مسلسل کوس رہی ہے وہ اس وقت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ شاید آج تک کسی نے اس کے پیٹھ پیچھے بھی اسے ایسے القابات سے نوازنے کی جرات نہیں کی تھی جو یہ لڑکی اس کے منہ پر بول چکی تھی۔ ہاں، ارزم ہمدانی، اللہ پوچھے گا اس ایڈیٹ، اسٹوپڈ اور گھمنڈی شخص سے جو یہاں کا مالک بن کر خود کو دنیا کی کوئی بہت بڑی شے سمجھ بیٹھا ہے۔ مہرما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر یہاں کے باس کا گلا ہی دبا دے۔ غصے سے بات کرتے وہ ایک دم زور کا چکر آ جانے کی وجہ سے لڑکھڑا گئی تھی۔ جب ارزم نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیتے اس کی کلائی کو تھاما تھا، مگر مہرما کی دودھیا کلائی ہاتھ میں لیتے اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس نے روئی کو گرفت میں لیا ہے، مگر اس کی تپتی کلائی ارزم کو اس کے شدید بخار میں تپنے کا پتہ دے گئی تھی۔ اسے اپنی ٹیم پر بہت غصہ آیا تھا جنہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے اس لڑکی سمیت باقی بہت سے لوگوں کو تکلیف دی تھی۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ارزم کو اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ،
میں خود جا سکتی ہوں۔ مہر ماں نے فوراً اس کے ہاتھ سے کلائی کھینچ لی تھی جس پر ارزم وہ مٹھی بھینچ کر رہ گیا تھا۔ نام جان سکتا ہوں آپ کا؟ ارزم کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سادہ لوح لڑکی کی مدد کرے۔ مہر ماہ سکندر۔ نام کے ساتھ ساتھ میرے الفاظ بھی جا کر بتا دیجیے گا اپنے باس کو۔ مہر ماں نے لفٹ سے نکلتے اسے گھورتے جواب دیا تھا۔ اس کے جاتے ارزم کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ اس طرح مسکرا رہا تھا۔ کیوٹ گرل۔ زیر لب بڑبڑاتا وہ اپنی ہائرنگ ٹیم کی خبر لینے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جی تو ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج والی قسط بھی بہت پسند آئی ہوگی، اور میں بھی آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ اچھا قاری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے تکے لگاتے ہوئے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔